अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने शुरू में पढ़ा था कि कलमे की तीन इकसाम होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। फेल की डेफिनेशन क्या थी? फेल ऐसा कलिमा होता है जो अपना मायनी खुद बयान करता है और उसको अपना मफहूम या मायनी बताने के लिए किसी दूसरे कलमे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक और इसमें एडिशन क्या था? और उसमें ज़माना पाया जाए। तो फेल में क्या होता है? लाजमी आपके पास ज़माना होता है और यही वो चीज़ है जो फेल को इसम से जुदा करती है। अब फेल में ज़माना पाया जाता है और हमें पता है कि ज़माने तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है माजी, गुजरा हुआ ज़माना, एक होता है हाल जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं और एक होता है मुस्तकबिल जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। अब हमने उर्दू में भी पढ़ा है और इंग्लिश में भी पढ़ा है कि ये तीनों अलग-अलग ज़माने हैं, लेकिन अरबी ज़बान की खासियत ये है कि माजी के लिए तो एक ही टेंस यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं फेल माजी। लेकिन अगर आपने हाल या मुस्तकबिल में बात करनी होती है तो ऐसी सूरत में आपको एक ही फेल मिलता है जो दोनों हाल या मुस्तकबिल दोनों पे दलालत करता है। वो कौन सा फेल है? वो है फेल मुजारे। माजी गुजरे हुए जमाने पर दलालत करता है, यानी आपको बताता है कि वो काम गुजरे हुए जमाने में हुआ। जबकि फेल मुजारे वो फेल है जो आपको बताता है कि ये फेल, ये काम या तो मौजूदा यानी करंट जमाने में हो रहा है या फिर आने वाले जमाने में यानी फ्यूचर जमाने में होगा। फेले मुजारे पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। हम चलते हैं फेले माजी की तरफ। फेले माजी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने फेल के 14 सीगे बनाने भी सीख लिए थे। आज की क्लास में मजीद फेले माजी से ही रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि फेले माजी कैसे बनता है। तो फेले माजी कैसे बनता है? असल में फेले माजी में जो 14 सीगे होते हैं वो 14 सीगे फेल की वजह से नहीं होते, बल्कि फेले माजी में जो उसका फाइल होता है जो ज़मीर की शक्ल में मौजूद होता है उसकी वजह से होते हैं। फेल वो एक ही होता है, लेकिन चूंकि हमारा फाइल जो ज़मीर की शक्ल में होता है और फेल के साथ जुड़ के उसका जूस बन रहा होता है फेल माजी में, इस वजह से हमें 14 सीगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि ना तो उर्दू ज़बान में है और ना ही इंग्लिश ज़बान में। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लें। तो हमने देखे कि फेल माजी के 14 सीगे थे। उन 14 सीगों में भी मजीद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दो सीगे ऐसे होते हैं जिसमें ज़मीर हमेशा मुस्ततिर होती है, छुपी हुई होती है, और 12 सीगे ऐसे होते हैं जिसमें ज़मीर नजर आ रही होती है। इन दो सीगों में जिसमें ज़मीर मुस्ततिर होती है, इस ज़मीर को कहते हैं मुस्ततिर, हिडन, छुपी हुई। और जो बाकी के 12 सीगे होते हैं उसमें ज़मीर फेल का पार्ट बन के नजर आ रही होती है, उसको कहते हैं बारिश। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। मुस्ततिर कौन से हैं? मुस्ततिर दो सीगे हैं। कौन कौन से हैं? वाहिद मुजक्कर वाहिद और वाहिद मुन्नस वाहिद। आसानी के लिए हम कह देते हैं कि ये है पहला सीगा, ये है चौथा सीगा। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि ये जो मुस्ततिर ज़माइर होते हैं इनकी भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं जायजुल इस्तितार और एक होते हैं वाजिबुल इस्तितार। हमने ज़माइर की 5 इकसाम पढ़ी हैं, तो उन 5 इकसाम में से सिर्फ ये ज़माइर कहाँ पर होते हैं? वो ज़माइर होते हैं जो फेल के साथ जुड़ के उनका पार्ट बन के आते हैं। तो फिर ये कौन से ज़माइर हुए? ये हुए मरफू मुत्तसिल। जायजुल इस्तितार, जैसे कि लफ्ज से नजर आ रहा है कि उनको छुपाना जायज है, और वाजिबुल इस्तितार, वाजिब का मतलब है लाजमी, यानी कि हमेशा आपने उनको छुपाना है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो दो सीगे मुस्ततिर हैं, आया कि ये जायजुल इस्तितार हैं कि वाजिबुल इस्तितार हैं। तो ये फेले माजी के जो पहला और चौथा सीगा है, पहले में कौन सी जमीर हिडन होती है? हुआ, और चौथे में कौन सी जमीर हिडन होती है? या। ये जायजुल इस्तितार है। जायजुल इस्तितार का मतलब है कि कभी ये फेल के अंदर इसका फाइल बनेंगे और कभी ये नहीं बनेंगे। हिया, कभी ये फेल के अंदर इसका फाइल बनेगी, कभी ये नहीं बनेगा। और वाजिबुल इस्तितार क्या होते हैं? ये वो ज़माइर मुस्ततिर होते हैं जो हमेशा फेल के अंदर रहेंगे, हमेशा। अच्छा, ये किस में होते हैं? ये फेले मुजारे में होते हैं। कि मुजारे हमने पढ़ा नहीं है इसलिए इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। जायजुल इस्तितार फेले माजी में भी होती है और फेले मुजारे में भी होती है, लेकिन
واجب الاستطار آپ کو صرف مضارع میں نظر آئیں گے۔ تو فعل ماضی میں جو دو سیغے ہیں، اب صرف میں اس کے بارے میں بات کروں گی کیونکہ ہم نے فعل مضارع پڑھا نہیں، اس لیے ہم نہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سے ضمائر مستتر جائز الاستطار ہیں، کون سے ضمائر مستتر واجب الاستطار ہیں۔ تو ہم صرف فعل ماضی پہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو فعل ماضی کے دو سیغے ہیں، ہوا اور ہیا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ جائز الاستطار ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کبھی اس فعل میں ہوا اس کا فاعل ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کبھی اس فعل میں ہیا اس کا فاعل ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کبھی یہ ہوا اس میں فاعل ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا؟ اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر لکھ رہی ہوں میں، فرض کریں میں یہ دو ہی سیغہ لکھتی ہوں۔ ایک پہلا سیغہ جس میں ہوا اس کا فاعل ہو، جیسے کہ ذا با، یہ میں نے پہلا سیغہ لکھ دیا، واحد مذکر غائب۔ اور میں چوتھا سیغہ لکھتی ہوں، ذہبت، واحد مؤنث غائب۔ اب یہ دیکھیں ذہبا، اس میں ہم ہوا فائل نکالیں یا نہ نکالیں، میں نے یہی کہا نا کہ کبھی یہ اس کا فائل ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر جملے میں اس فعل کے بعد حالت رفع والا اسم ظاہر موجود ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس ہوا کو نہیں نکالیں گے، کیونکہ جائز الاستطار ہے نا۔ جائز کا مطلب ہے کہ کبھی ہوا اس کا فائل ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کیسے پتہ چلا ہے کب نہیں ہوگا؟ جب فعل کے اس صیغے کے بعد آپ کو اس جملے میں آگے حالت رفع والا اسم نظر آ جائے گا تو آپ نے پھر اس ہوا کو اس کا فائل نہیں نکالنا، بلکہ کس کو؟ اسم ظاہر کو ہم نے کہنا ہے کہ یہ اس کا فائل ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھ لیں ذہابت، اب اس میں ہم نے کہا ہے کہ کون سی ضمیر ہڈن ہوتی ہے؟ ہیا ہوتی ہے، لیکن یہ ضمیر کیا ہے؟ یہ ضمیر تو جائز الاستطار ہے نا۔ اب اس کی بھی یہی کنڈیشن ہے، کبھی ہم نے ہیا کو اس کا فائل بنانا ہے اور کبھی نہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کب ہم نے ہیا کو اس کا فائل بنانا ہے اور کب نہیں بنانا؟ جب آپ کو اس فعل کے صیغے کے بعد اسم ظاہر حالت رفع میں نظر آ جائے گا تو آپ نے پھر ہیا کو اس کا فائل نہیں بنانا، بلکہ اس اسم ظاہر کو آپ نے اس کا فائل بنانا ہے۔ اور جب آپ کو اس صیغے کے بعد حالت رفع والا اسم ظاہر نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں آپ نے ہیا کو اس کا فائل بنانا ہے۔ اب میں اس کو اگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کرتی ہوں۔ دیکھیں میں نے ایک ایگزامپل لکھی، ذہبا زید الی المسجد۔ سے پہلے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے، تو یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی ہے، کیسے پتہ چلا؟ اس کا پہلا اور آخری کلمہ فتح کے ساتھ ہے، تو یہ فعل ماضی اور فعل ماضی معروف بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آگے پڑھیں گے۔ اب یہ فعل ماضی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فعل ماضی میں سے فعل کا کون سا صیغہ ہے۔ پہلا واحد مذکر غائب، جو واحد مذکر غائب ہوتا ہے اس میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے، تو اس میں ضمیر مستتر ہے، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلنی چاہیے کہ یہ کون سا مستتر ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی کا اور چوتھا، اس کی ضمیر جائز الاستتار ہے۔ تو اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر تو ہے لیکن یہ جائز الاستتار ہے۔ اب جائز الاستتار کا کیا حکم ہے؟ جائز الاستتار کا حکم یہ ہے کہ ہم فعل کے صیغے کے بعد جملے میں دیکھیں گے کیا کوئی حالت رفع والا اسم موجود ہے، تو آپ دیکھیں کہ ذہابہ کے بعد زید حالت رفع والا اسم موجود ہے۔ ایسی صورت میں اگر جملے کے بعد حالت رفع والا اسم آ جائے تو ہم ہوا کو کنسیڈر نہیں کریں گے، سمپل ہم کہیں گے ذہابہ فعل ماضی اور زید اس کا فاعل۔ اور یہ جار مجرور کیا بنے گا؟ جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں دیکھا کہ جار مجرور جب خبر موجود ہوتی تھی تو وہ متعلق بنتے تھے، تو یہاں پہ یہ بھی متعلق الفعل بن جائے گا۔ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، فاعل اس میں زید اپنے متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا زید مسجد کی طرف گیا۔ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ابھی ہمارے پاس مفعول نہیں ہے لیکن جب مفعول آئے گا تو مفعول کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد متعلقہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں ہم فعل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی اس آرڈر میں کوئی چینج نظر آئے گا تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو اگزامپل دی واحد مذکر غائب کی۔ اب ہم ایک اگزامپل لے لیتے ہیں واحد مؤنث غائب، ذہابت، کیونکہ میں نے مؤنث کے بارے میں بات کرنی ہے تو مؤنث کا صیغہ لیا، ذہابت فاطمہ الی المسجد۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذہابت میں نے پھر یہ کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کا وہ صیغہ ہے جس کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ اب اس میں ضمیر مستتر ہے، جب مستتر ہے تو ہم نے مستتر کی بھی دو کیٹیگریز پڑھ لی ہیں، کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے جائز الاستتار، ایک ہوتی ہے واجب الاستتار۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ فعل ماضی میں صرف دو ہی صیغے مستتر ہیں اور وہ دونوں ہی صیغے کون سے ہیں؟ جائز الاستتار۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ جو ہیا ہے ذہابت میں یہ جائز الاستتار ہے، یعنی کہ کبھی ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے۔ اب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ فعل کے آگے دیکھیں کیا حالت رفع والا کوئی اسم موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے، یہ دیکھیں فاطمہ حالت رفع میں ہے، ایک پیش کے ساتھ ہے۔ ایسی صورت میں جب حالت رفع والا اسم موجود ہو تو ہم ہیا کو کنسیڈر نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے
یہ ہے فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، اور یہ جو فعالت رفع والا اسم ظاہر ہے یہ اس کا ہو جائے گا فاعل، اور الی المسجد اگین یہ بن جائے گا متعلق، تو ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ پھر اگین اسی طرح کریں گے، سب سے پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم متعلق کا کریں گے، اور اینڈ میں ہم فعل کا کریں گے۔ فاطمہ مسجد کی طرف گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک مثال ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں آپ کا اسم ظاہر فاعل نہ ہو، تو میں وہ بھی ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اب دیکھیں میں نے اسی جملے کو چینج کر دیا اور اس میں سے میں نے اسم ظاہر کو نکال دیا۔ اب ہمارے پاس جملہ کیا بن رہا ہے؟ ذہب الی المسجد۔ اب یہ جو ذہب ہے فعل ماضی ہے، یہ تو ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، اور پھر یہ واحد مذکر غائب ہے، یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی ضمیر ہوا وہ جائز الاستتار ہے۔ اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا اس جملے میں اس کو ہوا کو اس کا فاعل بنائیں کہ نہ بنائیں، تو وہی پروسیجر ہے، وہی طریقہ ہے۔ ذہابہ کے بعد جملے میں دیکھیں گے کیا حالت رفع والا کوئی اسم نظر آ رہا ہے، تو دیکھیں جملے میں کیا آ رہا ہے؟ الی المسجد۔ اب یہ مسجد ہے تو اسم، لیکن یہ مجرور ہے۔ ایسی صورت میں جب اس فعل کے صیغے کے بعد حالت رفع والا اسم موجود نہیں ہوگا تو ہم ہوا کو اس کا فاعل بنا دیں۔ اب اس کی ترکیب آپ کیسے کریں گے؟ ذہب فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا اس کا فاعل، الی المسجد متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترجمہ کیسے ہوگا؟ فاعل کون ہے اس میں؟ ہوا وہ مسجد کی طرف گیا۔ اگلی والی دیکھ لیجئے، ذہبت الی المسجد۔ ذہبت فعل ماضی ہے صیغہ واحد مؤنث غائب۔ صیغہ واحد مؤنث غائب میں ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے، اور لیکن مستتر میں کون سی مستتر ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں جائز الاستتار۔ ہیا اس کا فاعل ہوگا کبھی اور کبھی نہیں ہوگا۔ اب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہیا کو اس کا فاعل بنائیں کہ نہ بنائیں۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس فعل کے بعد ہم دیکھیں گے حالت رفع والا کوئی اسم موجود ہے۔ دیکھیں اسم تو موجود ہے المسجدی، لیکن یہ تو مجرور ہے نا، تو ایسی صورت میں ہم ہیا کو اس کا فاعل بنا دیں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ذہبت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، ہیا ضمیر مستتر جائز الاستتار، لیکن یہاں اس کا فاعل بن رہا ہے، اور الی المسجد اس کا متعلق، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا، وہ مسجد کی طرف گئی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے ایک نیا کانسیپٹ پڑھا جائز الاستتار اور واجب الاستتار کا۔ جب بھی آپ کو فعل کے کسی بھی صیغے میں ضمیر مستتر نظر آئے گی تو آپ نے آگے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ جائز الاستتار ہے کہ واجب الاستتار ہے۔ اگر وہ جائز الاستتار ہوگی تو ایسی صورت میں ہم نے جملے میں آگے چل کے دیکھنا ہے کہ حالت رفع والا اسم موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حالت رفع والا اسم موجود ہوگا تو ہم اس کو فاعل نہیں بنائیں گے، اگر حالت رفع والا اسم موجود نہیں ہوگا تو اس کو فاعل بنائیں گے۔ اب ہم بک کی طرف چلتے ہیں، مدینہ عربک ریڈر بک 2 لیسن نمبر 2 الدرس الثانی، جہاں پر بھی ہمیں جملہ فعلیہ نظر آئے گا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اسی اینگل سے اس کو دیکھیں گے تاکہ آپ کے کانسیپٹ مزید پکے ہو جائیں۔ جی کون پڑھے گا؟ جی میں ناز آ جائیں گے۔ الدرس الثانی، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ جو پہلا اسم ہے وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے اور یہ حالت رفع میں ہے، اور دوسرا اسم بھی الف لام سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی کیونکہ یہ لاسٹ میں یا ہے۔ اچھا چلیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اصل میں یہ ہوتا ہے، ابھی آپ لوگوں نے تعلیلات نہیں پڑھی نا، تو تعلیلات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کسی کلمے کے اینڈ پہ یا آ جاتا ہے نا تو اس میں تھوڑی سی چینج آ جاتی ہے۔ اصل میں یہ تھا الثانی یو، تو اس کا یو اس کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں الثانی۔ اصل میں یہ دمہ ہی تھا، اب آپ دیکھیں یہ دونوں دمہ ہیں، تو اچھا، دونوں جی، تو اب آپ اس کو میچ کریں، تو بھی توصیفی ہو گیا مرکب توصیفی ہو گیا۔ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کیونکہ یہ پہلا اسم بھی یہ تھا معرفہ تھا، دوسرا بھی معرفہ، معرفہ ہے، جی پہلا چیک آ گیا اور معرفہ، پہلا دونوں معرفہ ہیں، جی، یہ بھی معرفہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا چیک، اور جنس کے لحاظ سے بھی دونوں سیم ہیں، عدد کے لحاظ سے بھی دونوں سیم ہیں۔ جنس کے لحاظ سے کیا ہیں دونوں؟ یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر۔ تیسری چیز کیا بتانی ہے ہم نے؟ عدد عدد، درس ہے، ایک سبق ہے تو یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہی ہے، یعنی عدد واحد ہے، بے شک وہ دو کو شو کرتا ہے۔ اور اعراب کے لحاظ سے بھی دونوں سیم ہیں جی۔ حالت رفع ٹھیک ہے، کیفا حالو کی یا بنتو، کیفا جو ہے وہ حرف استفہام ہے، اس میں استفہام ہے یہ حرف استفہام صرف اور صرف دو ہیں، آ اور حل۔ باقی جتنے بھی استفہامیہ کلمات ہیں نا جو کوشچن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسم ہیں، تو یہ پھر کیا ہوا؟
اسم استفہام ہوا. یہ اس میں استفہام ہو گیا. دوسری چیز اسم استفہام میں بھی ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے. کچھ بنتے ہیں خبر، کچھ بنتے ہیں مبتدا. یاد ہے آپ کو؟ جی، ماں اور من جو ہے وہ جی، مبتدا ہوتا ہے. ماں اور من کو ابھی تک ہم نے مبتدا بنایا، لیکن یہ خبر بھی بن جاتے ہیں جب بنیں گے تب کی بات ہے. اس کے علاوہ ہم نے جتنے بھی استفہامیہ پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیشہ خبر ہی بنتے ہیں. ادھر ہم نے ماضا بھی پڑھا تھا. تو اب یہ یاد کر لیں، کیفا، آئینہ، آئی تھنک ایانا، نہیں میرے حال سے پڑھا نہیں ہے، چلے میں لکھ دیتی ہوں، اور متا. ٹھیک ہے، یہ جب بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہ ہمیشہ خبر بن کے آئیں گے. ماں اور من یہ مبتدا، ابھی تک ہم نے اس کو مبتدا بنایا، لیکن آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ خبر بھی بن جاتے ہیں. تو ابھی کے لیے آپ ان کو مبتدا ہی بنائیں گے. چلیں پھر آپ، یہ کیا کیفا، بن رہا ہوگا؟ کیفا خبر بن رہی ہے اس میں، جی، خبر مقدم ہے. حالو کی، یہ مضاف اور مضاف ہے، مرکب مضاف، اضافی. مرکب اضافی. اب مرکب اضافی بننے کے بعد جی، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. ٹھیک یا ہے. بنتو حرف ندا اور جی، منادہ ہو گیا. حرف یہ پورا جملہ اس میں خبر، جملہ، یہ جملہ اسمیہ، استفہامیہ ہو گیا. جملہ اس میں استفہامیہ ہو گیا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ترجمہ آپ کریں آپ کا کو تو. حال کیا ہے، کیسا ہے اے لڑکی؟ ہم، انا بے خیرین والحمد للہ. انا مبتدا ہو گیا، بے خیرین قائم مقام خبر، جار مجرور ہے اس لیے شبہ جی، الجملہ. والحمد للہ یہ واو عطفی، الحمد للہ. الحمد تو یہ تو مضاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. مضاف تو یہ نہیں ہے. اس کے آگے کوئی صفت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ صفت بھی نہیں ہے، وہ بھی الف لام والی ہوتی نا. صفت بھی جی نہیں ہے، پھر مرکب جی جاری بھی نہیں ہے، اس میں جی. اشارہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے اشارہ بھی نہیں آ رہا. تو چاروں مرکب تو ہو گئے، تو لازمی تو نہیں نا کہ مرکب ہی آئے. مبتدا خالی بھی تو ہوتا ہے نا. اس کو ہم بنا دیتے ہیں مبتدا. کیوں مبتدا بنایا ہے؟ کیونکہ الف لام کے ساتھ ہے تو معرفہ بھی ہے اور حالت رفع میں بھی ہے. یہ الف لام کس کو شو کر رہا یہ معرفہ کا شو کر رہا ہے، اور حالت رفع میں انا بھی تو ہے؟ حالت رفع میں ہے، معرفہ ہے. تو وہ اب دیکھیں نا، یہ تو ایک جملہ ختم ہو گیا یہاں پہ ہے نا. واو عاطفہ آ گیا. اب یہ ایک علیحدہ جملہ ہے. اچھا، بہت فی کا پھر وہ کیا ہے؟ جو عطف ہوتا ہے دو کلمات کو بھی ملاتا ہے. ٹھیک ہے، دو فعلوں کو بھی ملا لیتا ہے، دو اسم کو بھی ملاتا ہے، دو حرف کو بھی ملاتا ہے، دو مرکبات کو بھی ملاتا ہے. یہاں پہ یہ دو جملوں کو ملا رہا ہے. یہ پہلا جملہ، یہ دوسرا جملہ، دونوں کے درمیان عطف ہو رہا ہے. جی، الحمد للہ. الحمد تو مبتدا ہو گیا، للہ قائم مقام خبر ہو ہاں، گیا. اب آپ جو کہہ رہی ہیں نا واو عاطفہ کا کیا کام ہے؟ عطف اپنے سے پہلے والے کو کیا کہتا ہے؟ وہ معطوف علیہ. ٹھیک ہے، یہ واو عاطفہ آ گیا، یہ کیا ہوگا پھر؟ یہ معطوف. ٹھیک ہے، جی. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے جملہ معطوفہ کہلاتا ہے. میں خیریت سے ہوں، اور شکر اللہ ہی کے لیے. تمام شکر اللہ کے لیے. اب یہاں پہ ہم ترکیب تو میں نے کروا دی ہے، لیکن الحمدللہ کہہ کے بھی چھوڑ سکتے تھے. جزاک اللہ، بارک اللہ. جی آ جائیں سائمہ. من اینا انتی، من اینا جار مجرور شبو جملہ، اور یہ ہے خبر مقدم. انتی مبتدا ہے اور اس کو مبتدا مؤخر کہیں گے کیونکہ یہ بعد میں آ رہا. آپ کہاں سے ہیں؟ انا من سوریہ، انا مبتدا ہے اور مرفوع منفصل کے چارٹ سے ہے. اور من سوریہ میں شام سے ہوں، اور یہ جو من سوریہ ہے یہ جار مجرور اور شبو جملہ خبر. مسموع کی ما جو ہے یہ اسم استفہام ہے. اسم یہاں پر ما مبتدا بنا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہی بنتا ہوتا ہے. اسم کی مرکب اضافی ہے تیرا نام، اور یہ مونس کے لیے ہے. یہ اسم کی اس کی خبر ہوگی، اور جملہ اسمیہ استفہامیہ تیرا نام کیا ہے. اب مجھے بتائیں، یہ جو کاف زیر کی ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ مجرور متصل ضمیر. جی، مجرور متصل ہے. اور انا کو آپ نے بتایا مرفوع منفصل. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ. اسمی آمیناتو، اس میں اسمی مرکب اضافی ہے، اور یہ جو ہے یہ بنا ہے مبتدا، اور آمیناتو جو ہے وہ اس کی خبر ہے. میرا نام آمینہ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نصرت آ جائیں آپ. جی، آئینہ ہو گیا، آئینہ خبر مقدم ہو گیا. ابو کی، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ابو کی جو ہو گیا یہ ضمیر ہو گیا، مجرور متصل ہو گیا. اب یہ ابو کی پورا کیا بن رہا ہے؟ کون جی، سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بننے کے بعد جملے میں کیا بن رہا ٹھیک، ہے؟ مبتدا ہو گیا. یہ مبتدا ہو گیا. مبتدا ڈیلے ہو گیا نا، جی، بعد میں آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر. ماشاءاللہ. مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ استفہامیہ ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. جملہ ایک خبریہ ہوتا ہے اور ایک انشائیہ ہوتا ہے. تو جملہ انشائیہ استفہامیہ اس کو کہتے ہیں. ابھی ہونا فی المدینۃ المنورتی، یہ ہو گیا. ابھی ہو گیا، مبتدا ہو گیا. ابھی مبتدا ہو گیا، لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ کوئی مرکب یہ لگ رہا ہے یا مفرد ہے یہ؟ ابھی تو مبتدا ہو گیا نا میم.
جی جی और مبتدا ऐसा तो हो गया, इजाफी लेकिन ये कोई अब मरक्कब हो भी तो है ना। इजाफी अबुन हाँ किसको कहते हैं? अब्बू को। अब्बू के जी साथ याए मुतकल्लिम लगेगी तो क्या बनेगा? अबी। जी मेरे अब्बू, तो ये मरक्कब ना हुआ फिर, ठीक है। और इस जी मरक्कब को क्या कहते हैं? मरक्कबे, ठीक है। मुरफ आपका नाम क्या है? आपका नाम नुसरत है ना। अगर जी आपने कहना है मेरे अब्बू, मैं उसकी जी जगह कहूँ कि नुसरत के अब्बू। जी अबुन और नुसरतु, नुसरत के अबू, के का के की कहाँ आते हैं? किन कौन से मरक्कब में आते हैं? ये मुजाफ अलैह में हाँ जी, मुजाफ मुजाफ इलैह में। जी मुजाफ उसके अलैह लिए में मुजाफ को क्या करना पड़ता है? उसकी तनवीन को हल्का करना पड़ता है और अलिफ लाम जी भी नहीं आता, तो आ अल जाएगा अब्बू। जी और आगे मैंने कहना है किसके अबू हैं? नुसरत के। तो नुसरत को जी क्या करेंगे? मुजाफ इलैह है, ये क्या बनेगा? मजरूर। मजरूर बन नुसरत। जाएगा अब ये जो अबून है ना, ये है अस्माए खमसा में से। हालत रफा में ये क्या कहता है? अपने इराब को वाव से शो करता है, तो ये बनेगा अबू नुसरता। इसका मतलब है नुसरत के अबू। आप कह रही हैं कि नहीं, मैंने तो कहना है मेरे अबू, तो नुसरत को जी मेरे से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे याए मुतकल्लिम। लेकिन जी यहाँ पे आके जो याए मुतकल्लिम होती है, उस सूरत में वो इराब वाव से शो नहीं किया जाता, ये बनेगा अबुई। अब याए मुतकल्लिम तो कह रही है मुझे ज़ेर चाहिए, तो ये बन जाएगा अबी। इस तरह ये अभी यहाँ पर बना है। अब ये मुब्तदा हो गया, होना 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 जो है ज़र्फ हो गया जगह को शो जी करते हैं। एक होता है हुना, एक होता है हुना का। खाली जब हुना होगा तो इसका मतलब है हियर, यहाँ का जो होता है ना, इसको काई खताब कहते हैं। ये जो जमीर आपको नजर आ रही है ना, काफ जबर का, काफ जरगी, अच्छा ये मत समझिएगा कि ये जमीर है, नहीं, ये हर्फ है। इसको कहते हैं हर्फे खिताब। जब ये काफ लग जाता है ना, तो ये दूर को शो करता है। अब यहाँ पे मीनिंग देगा देयर। फिल मदीना तिल मुनव्वराती, इसको करें आप। फिल मदीनती मुनव्वरती ये जार मजूर शुभ जुमला जी ठीक है, या जार इस मजरूर खबर शुबह जुमला खबर, वेरी गुड। तो अब मुझे जरा ये बताएं कि ये तो फी हरफे जारा है, इसका मजरूर क्या है? तो अल मदीनती हाँ, मुनव्वरती क्या लग रहा है आपको? कौन सा मरकब लग रहा है? खबर में आपने कह दी ये जार है, हरफे जारा, ठीक है। हरफे जारा के आगे ये सारा इसका आ गया मजरूर। मैच मजरूर करते हैं ना, एक बड़ी जी ब्रैकेट होती है, फिर एक मिडल ब्रैकेट होती है। अब ये मैंने सबसे छोटी ब्रैकेट डाल दी। ये मरकब इजाफी हो गया नहीं, मरकब इजाफी में मुजाफ अलिफ लाम नहीं लेता, तनवीन नहीं और लेता। तौसीफी जी के अंदर क्या होता है? चारों पहलुओं में बराबर होता है। तो अब इसके बराबर चारों होता पहलुओं में जरा है मैच करें। मारफा वेरी गुड, ये जी मारफा, ये जी मार्फ। दूसरी चीज ये देखें, मारफा दूसरा ये दोनों मुअन्नस हो गया अदद में एक ही हो गया दोनों एक ही है। तीसरा टिक दोनों भी एक आ ही है गया, ये भी वाहिद है, जी ये भी वाहिद है। चौथी ये भी चीज वाहिद एराब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जी इराब मजरूर हालत में यानी कसरा में है जी, ये कसरा में है तो ये जी कसरा मजरूर में ही है निकलेगा। तो आप मुझे मजरूर बताएं, चारों पहलुओं में तो सिर्फ एक ही मरकब है, मरकब तौसीफ। मुझे लगता है पूरी अरबी ग्रामर में सबसे आसान है ही ये मुब्तदा, ज़र्फ और ये खबर। अब इसका तर्जमा करें। मेरे अब्बी यहाँ मदीना मुनव्वरा में हैं वेरी गुड, माशाल्लाह। जी हुआ मुफत्तिशुन, मुफत्तिशुन फिल मदरसती सानियती हुआ जो हो गया ये तो मुब्तदा हो गया मुफत्तिशुन क्या हुआ मरफू भी मैम है। इसका देखें, मरफू जी भी है और नकीरा भी है। अगर मरफू और जी नकीरा होता है तो क्या चीज होती है? वो मुब्तदा होता है मारफा और मरफू, खबर होती है नकीरा मरफू, तो ये खबर ना हुआ फिर। जी खबर इसकी आगे बताएं फिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फिल मदरसा तिसान। जार मजरूर हो गया वेरी गुड। क्या जार मजरूर बनने के जार बाद मजरूर ये मुतल्लिक बना है? किसका मुतल्लिक बना है? मुतल्लिक खबर हो गया अब हमने ये जार मजरूर बना लिया यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे बताएं ये दोनों क्या है फिर? मुरक्कब तौसीफी हो गया जी माशाअल्लाह। हुआ आपका, हुआ मुब्तदा था, मुब्तदा मुफत्तिशुन इसमें खबर थी, और फिल जी मदरसती सानवियाती इसके अंदर जार मजरूर इसके मुतल्लिक के खबर हुए। तो मुतल्लिक मुब्तदा खबर खबर और मुतल्लिक के खबर मिलके जुमला इस्मिया। वो इंस्पेक्टर है सेकेंडरी स्कूल में। अब ये जी मुतल्लिक को बीच में लेके आए, क्योंकि हम उर्दू का लिहाज करके तर्जमा करेंगे, तो वो सेकेंडरी स्कूल में ये इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर है। माशाल्लाह, इंस्पेक्टर है जज़ाक। मेरा एक क्वेश्चन था ये, नंबर आप कीजिएगा जी। वाव बच्चे, यहाँ पे हरफे अत्फ है ना? देखें, शुरू में जरूरी नहीं होता कि हमेशा वाव हरफे अतफ ही हो, इसका मतलब और ही है। अब मेरी एक बात सुने, आपके घर आपकी दोस्त आती है, क्या कभी आपने ऐसे किया जैसे मैं अब कहने, और सुनाओ क्या हाल है? क्या जुमले की इब्तिदा और से कर देते हैं हम? जी बताए रुक, कर देते हैं ना। पीछे तो मैंने कोई लाइन ही नहीं बोली थी, किससे जोड़ना है? तो हम क्या करते हैं, इब्तिदाई कलाम में और कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, इसी तरह अरब भी कहता है। इस वाव को कहते हैं इस्तनाफिया। अब ये देखें, ये तीनों वाव वाव जबर वाव है। ये जो वाव एक हमने पहले पढ़ा है अभी ऊपर, वो कौन सा था? आतिफा था। आतिफा क्या होगा? वो जोड़ा होगा, इसके पीछे एक कलाम होगा जोड़ने वाला। जोड़ने वाला। ये जो अभी आईना उम्मी का है, जो रुकैया ने पूछा है, ये कौन सा है? इस्तनाफिया है। पीछे नहीं जोड़ा, इसने कुछ भी नहीं करना, बस शुरू में आता है। एक होता है वाव, इसको कहते हैं वाव कस्मिया। अब ये हरफ जारा में से है।
حرف جارہ میں میں نے ابھی پڑھایا نہیں، لیکن یہ سمجھ لے حرف جارہ میں سے ہے، تو حرف جارہ میں سے ہے تو کیا کرے گا، یہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کرے گا. والفجری مجرور ہے کہ نہیں ہے، والفجری، والتینی اچھا واو، والزیتونی جی جی وطوری جی، سینینی، سارے مجرور ہیں. ہاں تو وہ واو کسرہ دیکھیے گی کسمیہ اس کے ہے، نیچے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لیکن چلتا والضحى ہاں وہ مبنی ہو گیا الف تھوڑا آ سا گیا. بلا کے تو یہ جو الف ہے یہ اپنے اوپر حرکت قبول نہیں کرتا، تو اس کا محلن اعراب ہوگا، تو ہم کہیں گے محلن یہ بھی مجرور ہے. الف نے تو اپنے اوپر اعراب ہی نہیں لینا ہوتا، اگر الف اعراب لیتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ 3 واو ہم نے پڑھ لیا. نمبر آ جائے گا. آئینہ امکی، واو حرف ہے، آئینہ اس میں خبر مقدم ہے کہ مرکب اضافی ہے اور مبتدا مؤخر ہے. اور تمہاری امی کہاں ہیں، ہیا ایزن ہونا، ہیا مبتدا ہے، ایزن ایمفسس کے لیے ہے، ہونا ویسے ظرف ہے لیکن ادھر خبر بن کے آیا، وہ بھی یہاں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس یہاں کو ہے. مفعول مطلق کہتے ہیں، اور یہاں پہ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ تاکید کے لیے. ہیا طبیبتن فی مستشفی الولادتی، ہیا مبتدا ہے اور طبیبتن خبر ہے، فی مستشفی الولادتی یہ جار مجرور متعلق خبر ٹھیک ہے. ہے مستشفی الولادتی جو ہے مضاف اور مضاف، کہ بچوں کی پیدائش کا ہاسپٹل، میٹرنٹی میٹرنٹی ہاسپٹل، ہاسپٹل. تو وہ میٹرنٹی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر، طبیبہ ایک تو ڈاکٹر ہے. نکیرہ ہے، دو ہی کیا نا. ومن جی، اب یہ دیکھیں واؤ آ ومن گیا تھا، پیچھے بات جی ختم ہو گئی تھی، تو یہ واؤ کون سا ہو گیا، استنافیہ. استنافیہ. من حاضل فتات التی معاکی، من مبتدا ہے، حاضل فتات التی معاکی یہ پورا خبر ہے. الفتات الموصوف ہے، التی اسم موصول، اور معاکی اس کا صلات الموصول. معاکی الگ سے ظرف پلس مضاف الیہ ہے، التی معاکی پورا اس کی صفت بن رہی ہے، ٹھیک اور ہے، موصوف کے ساتھ مل کے یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. مرکب توصیفی اور بننے کے مرکب بعد توصیفی اب ادھر حاضی ہی کے لیے مشارن الیہ، اب تو حاضر ہی اپنے حاضی مشار ہی الیہ سے اپنے مل کے، مشارن الیہ کے ساتھ بن کے مرکب اشاری بن رہا ہے، اور یہ اور پورا مرکب اشاری خبر بن رہا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. اور یہ نوجوان لڑکی جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے، آ ہیا اختو کی، آ حرف استفہام، ہیا مبتدا، اور اختو کی خبر، اختو کی مرکب اضافی بھی ہے. ٹھیک. کیا وہ تمہاری بہن ہے، لا حرف جواب نہیں، ہیا بنتو امی، ہیا مبتدا ہے اور بنتو امی اس میں خبر ہے. بنتو امی پیچیدہ مرکب اضافی ہے، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے. جی یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، پہلے یہ تھا امی میرے چچا، پھر بنتو امی لگ گیا تو میرے چچا کی بیٹی، پیچیدہ مرکب اضافی ہونے کے بعد اس کی خبر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکی. سلطانہ آپ کی باری جی آج. جی، مسموحا، سب سے پہلے بتائیں اس کو کیوں نہیں آپ نے کوئی حرکت دی، کیونکہ یہ اس کے اندر الف ہے، یہ حمزۃ الوصل حمزۃ وصل کا ہے. الوصل ہے. مسموحا، اس کا نام کیا ہے، مبتدا ماں ہے. ماں ہے، شاید آواز کٹ گئی. اسموہا ہاں، اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اس کی خبر ہے، اب اسموحا اسموہا اس آپ کی کو کیا خبر ہے. لگ رہا ہے، کوئی مرکب لگ رہا ہے، یہ مضاف الیہ نہیں. مضاف ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہم، اچھا مجھے بتائیں ہا کی اعرابی حالت کیا ہے، کون سی ہا ہے، ضمیر یہ کا نام. مونس. جی پورا نام بتائیں نا، مونس کی تو ہے، وہ تو صیغہ ہوتا ہے. جب میں آپ کو سے اعراب پوچھ رہی ہوں نا تو اس کا نام بتائیں، ضمیر مجرور متصل. اب آپ سے میں صیغہ پوچھتی ہوں، اب اس کا صیغہ بتائیں، مونس کا پورا صیغہ بتائیں. واحد، واحد مونس، ابھی بھی نہیں پورا ہوا. غائب، واحد مونس. غائب. اسموہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے. یہ تو تو یہ بالکل آسان ہے. مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ، مبتدا کا، اور یہ کیا ہوگا پھر اس کی، اس کی خبر. ماشاءاللہ جزاک اللہ. فرزانہ آ جائیے آگے. آہیا زمیلتو کی، حمزہ حرف استفہام ہے، سوالیہ، اور ہیا ضمیر مرفوع. منفصل، اس کا صیغہ بھی بتائیں. یہ سیاح واحد مؤنث غائبہ کا ہے، ماشاءاللہ. اور آگے. یہ مبتدا ہے، اور زمیلتو کی، کیا وہ تیری کیا وہ یا میری. تمہاری ساتھی ہے. دیکھیں زمیلاتن کا اچھا، مطلب ہے کہ وہ مونس ہے نا، زمیل مرد کے لیے ہوتا ہے. یہ دیکھیں اب وہ مونس ہے زمیل زمیلاتن، اس کو مضاف الیہ بنائیں، مضاف الیہ بنائیں گے تو زمیلاتو. اب اس کے کی، ساتھ کاف لگانا ہے تو یہ تا کھل ہاں، جائے گی، زمیلاتو. کیا وہ تیری ساتھی ہے، اور یہ ساتھی زمیلاتو ہے، کی اور یہ خبر ہے نا، اس کے خبر. ہیا مبتدا جی ہے اور خبر ہے یہ آگے. اور کا جو ہے نا یہ متصل ضمیر ہے مؤنث کی، کون سی متصل، مؤنث حاضر کی ہے، یہ مجرور ہے. مجرور ہے. زبردست. لا یہ بھی حرف نفی ہے،
انا یہ ضمیر واحد متکلم کی ہے، منفصل ہے. مرفوع منفصل. لا حرف ہو گیا اور انا یہ مبتدا ہو گیا، فی حرف جار ہو گیا، المدرسۃ المتوسطۃ اور یہ پہلے بنتا ہے فی المدرسۃ، یہ جار مجرور بنتا ہے، اور یہ دوسرا مرکب توصیفی بھی بنتا ہے، اور یہ خبر بھی بنتی ہے. پہلے یہ مرکب توصیفی بنا، پھر یہ جی مجرور بنا فی کے لیے، اور اس کے بعد یہ بن گیا خبر. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. واو پھر حرف آ گیا، اور یا یہ واحد مؤنث غائبہ کی ضمیر ہے منفصل، مبتدا ہے فی المدرسۃ الثانویۃ، یہ بھی پہلے یہ بن گیا مرکب توصیفی، پھر فی کی وجہ سے جار مجرور بن گیا، اور یہ خبر بن گیا. میں مڈل اسکول میں نہیں ہوں اور وہ نہیں ہوں، نہیں، میں مڈل نہیں، اسکول میں ہوں اور وہ ہائی اسکول. وہ ہائی اسکول میں ہے. لاکی اختن، حرف استفہام ہے، اور لاکی جار مجرور ہے. جار مجرور کیا مجرور بنتے ہیں جملے میں مقدم آ رہے ہو تو؟ خبر شبہ مقدم جملہ. آگے. جی، شبہ جملہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے، اب شبہ آپ مجھے جملہ بتائیں یہ کاذر کی کون سی ضمیر ہے؟ یہ مؤنث حاضر کی ہے، واحد مؤنث حاضر. مؤنث اعراب حاضر کون سا ہے؟ مجرور ہے. مجرور متصل. اور اختن اس کی وہ بن گئی نا وہ مبتدا. لاکی اختن ترجمہ کریں. کیا تیری بہن ہے؟ کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ نکرہ کا ترجمہ کریں نا، یہ نکرہ ہے. کیا تیری کوئی بہن ہے؟ لا نہیں، ماں لا جو ہے نا وہ حرف آ گیا، ماں نفی ہے، یہ بھی اور نفی. لی میرے لیے یہ حرف جار ہے، اور ہم، یا جو ہے نا وہ ضمیر آئی ہوئی ہے، جب جار جار مجرور مجرور. آ گیا، جی، اور ان پھر وہ آگی مبتدا. وہ مبتدا اور یہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے، خبر. خبر ہے. نہیں میری کوئی بہن نہیں، کوئی جزاک بہن. اللہ. عائشہ آپ نے نہیں کرنا. لاکی اخن، حرف استفہام، ہم، لاکی جار مجرور، خبر مقدم، اخن مبتدا، اور مبتدا مؤخر. کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نام ہاں، حرف جواب، لی جار مجرور، خبر مقدم، اخن کبیرن مبتدا ہوگا، اور یہ ہوگی اخن کبیرن مرکب توصیفی مبتدا بنے گا. و حرف عطف، ہوا مبتدا، طالبن خبر، بالجامعاتی یہ ہوگا جار مجرور، اور متعلق خبر. ہاں جی، ہاں نام ہاں، میرا ایک بڑا بھائی ہے اور وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے. جی، وہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہے. ماشاءاللہ. ایک طالب علم. وہ من ہوگا مبتدا، ھذا الطفل، ھذا اسم اشارہ، الطفل مشار علیہ، اور یہ بنے گا خبر. الذی اسم موصولہ، اور ما کی یہ ہوگا ظرف. مضاف الیہ، یا مضاف الیہ ہوگا. پھر اس کے بعد الطفل تو موصوف ہوگی، اور ما کی اسم موصولہ اپنی صلہ ہوگا، ہاں جی، اللہ زی ہے نا. موصول ہوگی، صلہ ہو گیا. اللہ زی اپنے صلہ سے مل کے کیا بنے گا اس موصوف کا؟ وہ بنے گا صفت. یہ ہاں صفت جی، ہے، تو موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی ہونے کے بعد حاذا کا کیا بنے گا؟ حاذا کا مشار علیہ، اور ٹھیک، اشارہ اور مشارون الیہ مل کے کیا بنے؟ خبر. یہ دونوں مل کے خبر بن گئے. خبر. الحمدللہ. یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ ہوا ابن اخی، ہوا ہوگا مبتدا، ابن اخی یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہوگا، اور یہ خبر ہو جائے گی. یہ اس کی خبر ہو جائے گی. جزاک اللہ. جی میں کوشش کروں. جی کریں. مسمو ہو، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کدھر ہے یہاں پر؟ سوری، ہو جو ہے نا اس کا اس کا نام. کیا. اور ماں جو ہے وہ جی، مبتدا، اور یہ ہو گیا اسمو جو ہے اس کی خبر، اور اسمو ہو مرکب اضافی، اسمو ہو سعادن، اس کا نام سعد ہے، اور اسمو ہو مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، مبتدا، اور سعدن خبر. امو کی فی البیت الآن، اسم حرف استفہام، اور امو کی مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، مبتدا. مبتدا، فی البیت الآن یہ شبہ جملہ خبر. یہ خبر ہوگی، یہ تو ظرف ہے. اور فی البیت ہو گیا مرکب جاری، اور الآن ظرف. لا نہیں، ذہبت، لا کیا ہے؟ حرف جواب. حرف حرف نفی بھی کہہ سکتے ہیں. ذہبت الی المستشفى،
ذہبت وہ گئی ہاسپٹل کی طرف، اور ذہبت خبر سوری مبتدا، اور الی المصطفی خبر. جملہ دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے یہ جملہ جملہ اسمیہ، فعلیہ ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے. اسمیہ میں ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اسمیہ مبتدا میں اور مبتدا اور خبر. اب آپ مجھے بتائیں فعلیہ میں تو مبتدا خبر نہیں ڈھونڈیں گے، آپ نے کہا مبتدا. فعلیہ میں ہم کیا ہوتا ہے فعلیہ میں؟ فعل اور فاعل. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں لازمی ہوگی ورنہ آپ کا جملہ نہیں بنے گا. تو اب فعل مجھے اس جملے میں فعل اور فاعل بتائیے. فعل جو ہے ذہبت فعل تا اس میں فاعل ہے ہیا. نہیں، تا تو فاعل نہیں ہے، تا تو مونس کی نہیں علامت ہے. چھپی ہوئی فاعل چھپا ہوا جی ہے چھپا ہوا ہے ہیا. ہیا. اور الی المستشفی کیا ہے؟ الی المستشفی فعل ہے. متعلق فعل. تو اب جملہ کیا کہیں گے؟ فعل اپنے ہیا فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ذہبت الی المستشفی، وہ ہاسپٹل کی طرف گئی. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے فعل مفعول کا ترجمہ اگر مفعول ہو، کا. ابھی نہیں ہے ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے متعلق کا ترجمہ. آخر میں باری آتی ہے اس فعل کی. وہ ہاسپٹل کی طرف گئی. ایک کوسچن کا آنسر دیں آپ لوگ. ذہبت، اس میں ہیا ضمیر مستتر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ مستتر دو طرح کی ہوتی ہیں، جائز الاستطار. جائز الاستطار. تو ذرا جائز الاستطار کا رول بتا دیں. پہلے ہم ڈھونڈیں گے اگر کوئی حالت رفع کا اسم ہے تو وہ فائل ہوگا، اگر نہیں ہے تو ہیا فائل ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ذرا انالائز کریں. اسی جملے کو میں نے لکھ دیا ذہبت فاطمہ فاطمہ ہاسپٹل کی طرف گئی، تو اس میں اب فائل فاطمہ تو ہو گیا کیونکہ ذہبت میں ہیا مستتر تھا اور جائز الاستطار تھا. تو اس کے بعد ہم نے ڈھونڈا حالت رفع میں ہمیں فاطمہ تو مل گیا، تو یہ فائل ہے اور ہیا کو ہم ڈراپ کر دیں گے. جی. تو یہ ہمارا فائل ہوگی فاطمہ. اس میں ضمیر ہیا جائز الاستطار ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہیا اس کا فائل ہوگا، کبھی نہیں ہوگا؟ کب نہیں ہوگا؟ جب اس کے بعد حالت رفع والا اسم اس میں حالت رفع والا اسم آ گیا فاطمہ، تو ہم نے اس کو ہیا کو کنسیڈر نہیں کیا، اس کو ہم خالی فعل کہیں گے. فعل فاعل اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. فاطمہ بازار کی طرف گئی. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ٹیکسٹ انالیسس ختم ہوتا ہے.